आला तेरा नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल और हुसैनी है महकना तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहूँ पहरा तेरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की हम्द व सना और नबी करीम साहिब सब तकरीम बाईस तख्लीक़ अर्दो समा हुजूर सरवर अंबिया जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला वहदहु ला शरीक के लिए हैं, जिसने हमें और आपको एक रोज़ा, एक रात और एक तरावी और मज़ीद इबादतों का बहुत सारा ऐसा मौका जो रमज़ान शरीफ में भी सिर्फ 4 मरतबा नसीब हुआ था, यानी शब जुमा और रोज़े जुमा, ये 5वीं शब जुमा और अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वां जुमा अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें मज़ीद अपनी इबादतों के लिए और अल्लाह ताला नेकियों को बढ़ाने के लिए, उसकी तरफ रुजू करने के लिए, अपनी आक़िबत और आखिरत को संवारने के लिए अल्लाह ताला ने हमें मज़ीद मौका अता फरमाया। लेकिन आज हम बिल्कुल आखिरी रात में मौजूद हैं और उसके बाद माह रमज़ान शरीफ का कल गुरूब आफ्ताब के साथ ही इख्तिताम हो जाएगा और फिर शब ईद उल फितर का आगाज़ होगा। यकीनन अल्लाह ताला के बंदों ने माह रमज़ान में अपने रब को मनाने के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा पाने के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए भरपूर कोशिशें भी की होंगी, एहतमाम भी किया होगा, नमाज़ें भी पढ़ी होंगी, तिलावत कुरान, तस्बीह व तालील और तरावी और रोज़ों का एहतमाम भी हुआ होगा। लेकिन एक ऐसी बात कि जो हम हर साल माह रमज़ान शरीफ के जाने के बाद महसूस करते हैं, वो ये है कि माह रमज़ान में तो इबादतों का जज्बा अपने उरूज पर होता है और माह रमज़ान में वो शख्स जो पूरा साल भी नमाज न पढ़े, एक तादाद उन लोगों की भी होती है जो मस्जिद आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग के जो पूरा साल नमाज नहीं पढ़ते, जब वो मस्जिद आ गए और उन्होंने 30 दिन तक बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ी, तो अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जो रातों में तरावी पढ़ते रहे, तिलावत कुरान करते रहे, रातों में शब बेदारियाँ करते रहे, एतिकाफ़ करने वाले मोतकिफ़ रहे, शब कदर की तलाश करते रहे, तहज्जुद व सलात व तस्बीह का एहतमाम करते रहे, रमज़ान शरीफ के जाने के बाद ही और जाते साथ ही वो अफराद, वो अहबाब, वो नमाजी, वो दीनदार, वो मस्जिदों का रुख करने वाले, वो नेकियां करने वाले और नेकियां करने वालियां, उस सारे ये एक तादाद ऐसी है जो मस्जिदों से दूर, इबादतों से दूर, नमाजों से दूर और अल्लाह ताला के रिज़ा वाले कामों से दूर हो जाती है। मैं उन नमाजियों की भी बात कर रहा हूँ कि जो बाकायदा नमाजी हैं, यानी जो रमज़ान शरीफ के आने से पहले भी नमाज पढ़ते रहे, रमज़ान शरीफ में तो उनकी इबादतों का रंग और निराला हो जाता है, लेकिन रमज़ान के बाद उनमें भी कमी देखी जाती है कि वो भी दोस्तों में और रिश्तेदारों में और मेहमानों में और दीगर और मसरूफियात में लगे होते हैं और इस वजह कर वो नमाजें मस्जिद की जमात छोड़ रहे होते हैं, नमाजों की पाबंदी को तर्क कर रहे होते हैं। इसका सबब क्या है? हालांकि रमज़ान के जाने के बाद, रमज़ान का मकसद तो रब ने खुद बयान किया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, अल्लाह ने रोज़े ऐसे ही दिए जैसे तुमसे पहलों को दिए हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून, इस वजह कर ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, तुम नेक बन जाओ। वो जो रमज़ान से पहले नेक थे, रमज़ान के बाद उनकी इबादतों में सुस्ती आ गई। तो फिर जो रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान की बरकत रखी है कि रमज़ान में इबादत करने वाले अल्लाह ताला ने रोज़े इसलिए दिए ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, तो वो परहेजगारी नज़र नहीं आ रही, उस परहेजगारी का असर नज़र नहीं आ रहा। ये मेरा बयान ज़ाहिर है हमारा अब बिल्कुल आखिरी और इख्तितामी लम्हात है, तो आगे के लिए अपना विज़न तय करना है, अपना यूँ कह लीजिए कि मकसद अपना मुतय्यन करना है और उसी सिलसिले को लेकर आगे जाकर बंदा अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए इस मामले में भी आगे बढ़ता है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, इसकी वजह क्या होती है कि हम इतना सारा कुछ नेक एहतमाम करने के बाद, इतनी नेकियां करने के बाद, इतनी इबादत करने के बाद भी हम देखते हैं कि रमज़ान शरीफ के बाद हमारा वो सिलसिला, वो चीज़ बरकरार नहीं रहती। अल्लाह ताला ने सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 74 में फरमाया सुम्मा क़सद क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद, अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो वो पत्थरों के मिस्र हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त।
اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی جو وجہ بیان فرمائی وہ دل کی سختی ہے، وہ دل کا سخت ہو جانا ہے، وہ دل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو وبال ہوتا ہے وہ کہ دل کا سیاہ ہو جانا اور دل کا سخت ہو جانا۔ تو کہا جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، کہا اسی طریقے سے دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ اس دل کو اگر کبھی دیکھیں، اب تو ظاہر جدید سائنس ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور بہت سارا کچھ ہوتا ہے، بلکہ جو اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے اس میں تو پورے دل کو نکال لیا جاتا ہے، اس کے بعد سرجری ہوتی ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ پھر وہ جو اینجیو پلاسٹی ہوتی ہے یا اینجیوگرافی ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس کا ہو رہا ہے وہ خود اپنے سامنے اسکرین میں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو دل کو دیکھنا آسان ہے، اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور خود حضور علیہ السلام نے اس گوشت کے لوتھڑے کو بیان فرمایا۔ چنانچہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو پورا بدن صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ پھر پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دل ہے، اگر یہ دل صحیح رہتا ہے تو بندہ نیکیاں بھی کرتا ہے، رب کو مناتا بھی ہے، اللہ کی رضا والے کام بھی کرتا ہے، نرم بھی رہتا ہے، اخلاق بھی اچھے، کردار بھی اچھا، اعمال بھی اچھے، معاملات بھی اچھے۔ یعنی یہ دل کی نرمی کی وجہ کر ہوتا ہے، اور اگر دل سخت ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی بات اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال دنیاوی طور پہ اگر میں دوں تو آپ قربانی کے دنوں میں دیکھیں گے بعض حضرات ویسے اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنا یہ افضل ہے، چھری اپنے ہاتھوں سے پھیرنا یہ افضل ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ کم از کم جب قربانی ہو رہی ہو تو اس وقت سامنے موجود رہنا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے میری ماں جناب شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قربانی ہو تم اس کے پاس رہو۔ تو چونکہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال اور اپنے جانور کا خون پیش کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنا اخلاص اور تقویٰ پیش کر رہا ہوتا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنا افضل ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قربانی ہاتھ سے کرنا تو دور کی بات ہے، کھڑے بھی نہیں رہتے وہاں پہ، بلکہ ان کو جانور پہ وہ چھری نہیں پھیر پاتے۔ اور گائے، بکری اور اس کیٹیگری کے جو جانور ہیں تو الگ ہیں۔ ایک تعداد ان لوگوں کی بھی ایسی ہے جو مرغی کو بھی ذبح کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، نہ ذبح کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات کسی کا خون دیکھا تو چکرا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اچھا دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قصائی دن بھر میں سینکڑوں جانور کو لٹا دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا چھوٹا سا زخم ہو جائے تو وہ اس کو صحیح کرنے میں سامنے والا بھی پٹی لگانے میں بہت احتیاط کرتا ہے۔ اور کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورت ہوئی ہو کہ کوئی ایسی جگہ گیا ہو جہاں پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، یا پھر جہاں پر کوئی ایسی باڈی لائی جاتی ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے اپنے حبیب کے صدقے، کوئی ایسی باڈی لائی جاتی ہے جس کو گولیاں لگی ہوتی ہیں اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ ان کو دیکھیں گے وہ اس بے دردی سے اس جگہ کو سی رہے ہوتے ہیں کہ بندے کے چیخیں نکل جائیں، کیونکہ وہ تو بندہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، وہ تو مر چکا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو جگہ کھل چکی ہوتی ہے اس کو اتنی بے دردی سے وہ سی رہے ہوتے ہیں۔ میرا تجربہ ہوا ہے 1-2 مرتبہ، تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے۔ یعنی ابھی بھی اگر میں اس کو بیان کروں تو بعض کے ایکسپریشن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی نہیں دیکھ پاتا بندہ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ وہ کر کے عمل کر کے نا ان کے دل اس کے عادی ہو، میں سخت نہیں کہوں گا، میں کہوں گا ان کے دل اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ آرام سے یہ کام کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کا تفصیلی واقعہ آپ سن چکے ہوں گے کہ جب آپ سے کسی نے کہا کہ حضور میں گناہ کرنا چاہتا ہوں اجازت دیجئے، تو فرمایا اگر گناہ کرنا چاہتے ہو بالکل اجازت ہے، کر لو، لیکن جب گناہ کرنا چاہو نا تو گناہ کرنے سے پہلے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ کہا حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ کروں اور ایسی جگہ جاؤں جہاں اللہ نہ، ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو کہا پھر کتنی بری بات ہے نا کہ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے، جو تمہارا ستار ہے، تمہارے عیوب جس نے چھپائے ہوئے ہیں، آج اگر کسی کے 2 راز کسی کو معلوم ہو جائے نا وہ بلیک میل کرتا ہے، کر کے دیکھا پھر بتاؤں گا، تو بتا صرف، پھر دیکھ کیسے ڈنڈورا، میں اس بات کو وائرل کر دوں گا، میں سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ لوگ کیسی کیسی دھمکیاں، ایک چھوٹا سا راز اگر کسی کے ہاتھ میں چلا جائے تو وہ اس طرح سے بلیک میل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے سارے راز معلوم ہے بھائی، وہ ہم نے بلوغت کے بعد سے، بلوغت سے پہلے اس لیے نہیں گنوا رہا کہ ورنہ بلوغت سے پہلے بھی ایسی حرکتیں ہو جاتی جو بندہ جو ہے نا وہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، لیکن بلوغت کے بعد سے جب ہم مکلف ہوئے تو ایسے کتنے سارے گناہ ہیں، ہر بندہ اپنا احتساب کرے نا تو شاید ہم بھول چکے ہوں ان گناہوں میں سے بہت سارے گناہوں کو جو ہم نے کبھی کیے تھے، اور کھٹ کر کے دروازہ کھلا نا تو دل دہل گئے، اور کسی نے دیکھ تو نہیں لیا،
کسی نے دیکھا تو نہیں ہے. تمہارا رب کہتا ہے وما کان ربک نسیا, تمہارا رب لیکن نہیں بھولتا. اس نے ان اللہ سمیع بصیر, وہ دیکھنے والا بھی ہے, سننے والا بھی ہے, اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے. تو اسے ایک ایک بات کا علم ہے, لیکن وہ کتنا بڑا ستار ہے کہ وہ سارے عیوب معلوم ہونے کے باوجود کھلم کھلا نافرمانی. رمضان کے دنوں میں کھلم کھلا رب کو چیلنج کیا جا رہا ہے. دن کے اوقات میں علی الاعلان کھانے چل رہے ہیں. مارکیٹوں میں ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ رمضان ہے. جوس ہے, کولڈ ڈرنکس ہیں, برگر ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا. کھلم کھلا نافرمانی. اگر وہ صرف ایک ایپ کھول دے, ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. اگر وہ صرف ہم سے اپنی ایک نعمت لے لے, جیسے ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ سے انہوں نے فرمایا کہ اچھا چل یہ کام نہیں, دوسرا کام, اگر تو کبھی گناہ کرنا چاہے نا تو ایسا کر کے گناہ کر لے, لیکن اس کے بعد اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. کہ یہ بغیرتی نہیں ہے کہ جس کی نافرمانی اس کے سامنے کی جا رہی ہے, اس کے سامنے اس کے غیرت کو للکارا جا رہا ہے, اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ اسی کا رزق کھایا جا رہا ہے. ہمارے ہاں اس بندے کو, یعنی جو بندہ اس طرح کا کام کرے, اس کو عام لفظوں میں حرام خور کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یار یہ بندہ تو حرام خور ہے, یعنی ان معنوں میں کہ وہ منہ پر اس بندے کی بات نہیں ماننا, پھر اسی کا رزق کھا رہا, اسی کے پیسے کھا رہا ہے, اور اسی کے پیسوں پہ پل رہا ہے. تو دنیا میں تو یہ چلے سب کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لیکن اخروی اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کا ہی سب کچھ ہے. رزق اسی کا کھا رہے ہیں, اور پھر اسی رب کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وجہ کہ اللہ فرماتا ثم قست قلوبکم, دل سخت ہو گئے ہیں جناب, دل پہ بات اثر نہیں کرتی. پھر اور سخت کیسے ہوئے؟ من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد, دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں, پتھر سے جیسے ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے. اچھا بات بڑی عجیب ہے, گوشت کا لوتھڑا اور پتھر کا ٹکڑا, دونوں میں کیا کمپیریزن ہے کہ پتھر انتہائی سخت, گوشت انتہائی نرم. تو پھر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ یہ دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے؟ خود ہی فرمایا ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار, کا پتھروں میں تو کچھ ایسے بھی ہیں جس سے نہریں بہتی ہے. وہ کم از کم لوگوں کو اتنا فائدہ ضرور دیتا ہے کہ اس سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں, وہ لوگوں کو سیراب کرتا ہے, اس سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا, کچھ سے نہریں نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور کچھ ایسے ہیں کہ جس سے پانی نکلتا ہے, پانی ملتا ہے اور پانی بہتا ہے. فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, یہ وہ بات ہے. اللہ اکبر. فرمایا اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں, اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. اور ایک روایت کا مفہوم ہے, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پہاڑ کی چٹان جب نیچے گرتی ہے, اس کے گرنے کا سبب اللہ کا خوف ہوتا ہے. وہ چٹان اللہ کے خوف سے لڑک جاتی ہے, وہ چٹان اللہ کے خوف سے گر پڑتی ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ کیا پھر انسانوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت نہیں ہو گئے؟ کہ پتھر تو پھر بھی پانی دے کر کسی کو فائدہ پہنچا دیتا ہے, نہریں نکل کے کسی کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. یہاں ہمارا پڑوسی ہم سے اب تک ناراض ہے. اب تک ہماری عبادتیں, اگر ایک طرف ہم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں, روزے بھی رکھے ہیں, تراویحیں بھی پڑھی ہیں, اور بہت سارے کام بھی کیے, ہمارا پڑوسی ناراض ہے. مجھے ہمارے قاری صاحب نے, جنہوں نے آپ کے تراویح پڑھائی ہے, عبدالرؤف بھائی, فرمانے لگے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ذرا فلیٹ والوں کو کہیں کہ خیال رکھیں صفائی ستھرائی کا. وہ اوپر سے, جو اوپر کی منزل پہ رہتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ نیچے کے سارے منزل والے گندے اور انسان ہی نہیں ہیں, کہ وہ اپنی ساری گندگی نیچے والے میں پھینک دیتا ہے, اور کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا. کہا پتھر سے زیادہ سخت نہیں ہو گئے کہ پتھر تو پھر بھی اپنی ذات سے فائدہ پہنچا دیتا ہے, پتھر تو پھر بھی پانی کے چشمے دے دیتا ہے, پتھر سے پھر بھی لوگ سیراب ہوتے ہیں, کھیت کھلیان سیراب ہو جاتے ہیں. لیکن تم تو وہ جسے تمہارا پڑوسی تک سیراب نہیں ہو سکا, تم تو وہ جس کے غصے سے تمہارے گھر والے تک پریشان رہتے ہیں کہ ماں بدولت والد صاحب آ گئے ہیں, اب کسی کی آواز نہ نکلے, ماں روکتی رہتی, بیٹا شور نہیں کرنا, ابا آ گئے, شور نہیں کرنا, بابا آ گئے, بہت غصہ کریں گے, بہت ناراض ہوں گے. کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جن کے بچے اپنے والد کے ساتھ بڑے اچھے اور دوستانہ ماحول میں بھی رہتے ہیں. باپ کو ایسا ہونا چاہیے جیسے میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ کھلاؤ سونے گانے والا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے. یعنی دونوں چیزیں ہونی چاہیے, نہ اتنی رعایت ہو کہ بچے سر پہ چڑھ جائیں, اور نہ اتنی نرمی ہو کہ بچے
اتنی نرمی نہ ہو کہ بچے سر پہ چڑھ جاؤ، نہ اتنی سختی ہو کہ بچے سمجھے کہ یار باہر والا جو فلانے کا باپ ہے نا وہ زیادہ اچھا ہے، ابا کا گھر میں آنا بچوں کو اچھا نہ لگے، اللہ کرے جلدی سے جائیں۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو تمنا کرتے ہیں ابا جائیں تو سکون ملے، باضابطہ دعا کرتے ہیں۔ تو ہم تو وہ ہیں کہ جن کے شر سے گھر والے نہ بچے، اور پتھر وہ ہے کہ جس سے لوگ دنیا والے سیراب ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے، پھر پتہ لگا نا کہ یہ دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ ہم رمضان کے آخری روزے میں، آخری شب میں موجود ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، روزے رکھنے کی توفیق دی، نمازیں پڑھنے کی توفیق دی، تراویحیں پڑھنے کی توفیق دی۔ اس کے باوجود اب تک دل نہیں پگھلا، اب تک رونا نہیں آیا، اب تک چند آنسو اپنی ندامت پر، اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر نہیں بہے، رونا نہیں آیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جہاں پر ہمارے بزرگوں نے دل کی سختی کو بیان فرمایا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، وہاں پر اس کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ دل کی سختی کی علامت میں سے یہ بھی کہ رونا نہیں آئے۔ جس کو زیادہ رونا آتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے اس کا دل نرم ہے۔ اچھا، رونا اپنے معاملات میں آئے کہ جیسے اگر کوئی عورت ہے اور شوہر بات نہیں مانتا، شوہر نے خریداری من پسند نہیں کرائی ہے، آج کل چاند رات ہے ابھی تک شاپنگ مکمل نہیں ہوئی ہے، گھر کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا پردے شردے لگانے ہیں، تیاری شہری کرنی تھی، وہ نہیں ہوئی ہے، تو اب اس پر رونا آ رہا ہے کس گھر میں آ گئی ہوں، شادی کے بعد سے سکون ہی نہیں ملا۔ جو مرد ہے اس کو رونا اس بات پر آ رہا ہے یار شادی کے بعد تو پھنس کے رہ گیا ہوں، اماں کہتی ہے میرا نہیں رہا، بیوی کہتی ہے میرا تو کبھی بنا ہی نہیں تھا۔ تو یہ رونا اگر ہے تو اس رونے کا فائدہ نہیں ہے۔ رونا وہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو سوچ کے روئے، اپنے اعمال پر افسردہ ہو، اپنے اعمال پر ندامت کے آنسو بہائے کہ یا اللہ زندگی تیزی سے گزر رہی ہے اور اس کے باوجود ہم اب تک نیک نہیں بن سکے۔ میں آپ سے عرض کروں، تھوڑا سا ایک جائزہ اگر ہم لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدیہ کی اوسط عمر رکھی ہے نا وہ 60 سال ہیں۔ اس سے کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس سے کچھ کم بھی ہو جاتے ہیں۔ 60 سال عمر اوسط ہے، اور اس 60 سال کو جب آپ ملٹی پلائی کریں گے، یعنی جب اس 60 سال کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے 12 مہینوں پر کہ ایک سال میں 12 مہینے ہیں، اس اعتبار سے کل جو آپ کے مہینے بنیں گے نا وہ 720 مہینے بنیں گے۔ یعنی مہینوں کو اگر سالوں پہ آپ ڈیوائیڈ کر دیں تو اس اعتبار سے 720 مہینے بنیں گے صرف۔ یعنی میری پیدائش سے لے کر اگر میری عمر 60 سال ہوئی تو میرے پاس 720 مہینے صرف اور صرف۔ اب اگر کوئی 30 سال کا ہو گیا ہے تو اس کے آدھا یعنی 360 مہینے تو نکال لیجیے آپ، 360 مہینے نکال لیجیے، صرف 360 رہ گئے ہیں۔ 40 سال کے ہو گئے تو اسی طرح دیکھ لیجیے، 50 کے ہو گئے تو دیکھ لیجیے کتنا ٹائم رہ گیا ہمارے پاس۔ یہ بات سوچ کے بھی رونا نہیں ہے کہ موت اتنی قریب آ گئی ہے، اس بات کو سوچ کر کے بھی کہ میں نے ساری جوانی گنوا دی ہے پھر بھی رونا نہیں ہے۔ کسی نے کسی بزرگ کو دیکھا کہ وہ انتہائی جھک کر کے زمین پہ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، تو نوجوان نے مذاق میں کہا بابا جی کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو بابا جی جھک کے تلاش نہیں کر رہے تھے، دراصل ان کی کمر جھک گئی تھی بڑھاپے کی وجہ کر، تو وہ جھک کے چل رہے تھے۔ تو بابے نے کہا کہ بیٹا جوانی تلاش کر رہا ہوں، اللہ کرے کہیں مل جائے۔ جو موقع تجھے ملا ہے اس کو غنیمت جان اور اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ ابھی محنت کر لیجئے، ابھی رب کو منا لیجئے، ابھی طویل قیام و قعود، عبادت، سجدے، تلاوت، جو کرنا ہے، جو اعمال صالحہ کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف میں تو شاید ان کا اثر ہو بھی جاتا ہے، لیکن رمضان شریف کے بعد ان کا اثر نہیں ہوتا۔ تو علماء نے فرمایا کہ کیسے پتہ لگے گا؟ نہیں، ہم تمام سننے والے، دیکھنے والے، میری بہنیں اور آپ تمام حضرات اور احباب، اگر ہم یہ جائزہ لیں اپنا کہ کیا ہمارے دل سخت ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بھائی ہم تو ماشاءاللہ اوکے، ہمارا دل بڑا نرم ہے اور مجھے تو فوراً سے رونا آ جاتا ہے۔ تو علماء نے باضابطہ اس کی نشانیاں احادیث کی روشنی میں لکھی ہیں کہ دل کے سخت ہونے کی علامت کیا ہے۔ فرمایا سب سے پہلی علامت دل کے سخت ہونے کی یہ ہے کہ بندہ عبادتوں میں کوتاہی کرتا، نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتا۔ اب آپ اس کا اندازہ رمضان شریف کے بعد کریں گے کہ چاند رات کو ہی ہماری نمازیں چھوٹ گئی، اللہ نہ کرے، چاند رات کو ہی ہم مسجد میں نہیں آ سکے، چاند رات کو ہی ہم نے
چاند رات کی گزرتے ساتھ ہی فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو فرمایا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل سخت ہے، اور سخت دل کی وجہ کر رمضان شریف کے روزے رکھنے کے باوجود وہ جو پرہیزگاری اللہ نے روزوں کا انعام رکھا تو ہمیں نہیں ملی، وہ جو اللہ کی بارگاہ سے تقوی انعام تھا وہ ہمیں میسر نہیں آیا۔ فرمایا اور دوسری جو دل کے سخت ہونے کی علامت ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ آنسوؤں کو نہ بہنا، یعنی رونا نہ آنا، اس پر میں عرض کر چکا ہوں۔ اور تیسری علامت یہ ہے دل کے سخت ہونے کی کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں سے زیادہ دنیا اچھی لگے، وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے عید کے دن ہماری مسجدوں کا حال کیا ہوتا ہے، عید کے دن نمازی کہاں ہوتے ہیں، مسجدیں سسک رہی ہوتی ہیں، اور میں عرض کروں یہ مسجدیں باضابطہ اللہ کی بارگاہ میں نمازیوں کے لیے شکایت کرتی ہیں کہ یا اللہ یہ وہ نمازی جنہوں نے مجھے آباد کیا اب تمہارا ویران کر دیا۔ مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ ان نمازیوں کو پکڑ لے، انہوں نے تیرے گھر کو ویران کر دیا، جنہوں نے رمضان میں پورے رمضان مسجد کو آباد کر کے رکھا اور رمضان کے بعد مسجد کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کے بعد یوں کر کے ویران کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت، ویسے تو اور بھی بہت ساری علامت ہیں کہ دل کی وجہ کا جس سے پتہ لگے کہ دل سخت ہو گیا ہے، لیکن صرف اس ایک بات کو دیکھ لیں اور رمضان کے بعد اپنا احتساب کریں کہ ہمارے رمضان کے روزے، ہماری عبادتیں کس جگہ پر ہیں۔ اگر واقعی ہمارے روزے قبول ہوئے اور واقعی ہماری نمازیں قبول ہوئی تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ تقویٰ دے دے گا، اور تقوی کی سب سے پہلی نشانی دل کا نرم ہونا، اور دل کے نرم ہونے کی وجہ اگر بندہ نماز نہیں چھوڑتا، دل کے نرم ہونے کی وجہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی والے کام نہیں کرتا۔ اس لیے ایک تو کوشش بھی کیجئے کہ رمضان شریف کی جو اللہ نے رحمتیں دی ہیں اس کو ضائع مت کیجئے، اور رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو یوں ہی جاری رکھیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں حقیقی برکتیں عطا فرمائے۔ علماء نے چند باتیں بیان فرمائی جس کے سبب دل سخت ہو جاتا، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جناب عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے۔ فضول گوئی، بلا وجہ میں بک بک، بلا وجہ میں باتیں، یعنی لوگ اس قدر باتونی ہوتے ہیں، اتنے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ ان کے بارے میں وہ آ گیا چل چل جلدی نکل ورنہ چھوڑے گا نہیں، جان نہیں چھوڑے گا، بہت دیر تک ٹائم لے لے گا، اور اس طرح کی بات ہے۔ ایک تو پریشان حال، مفلوس الحال ہے، اس کی بات الگ ہے، لیکن کچھ لوگ عادتاً باتونی ہوتے ہیں، سامنے والے کو بولنے دینا ہی نہیں ہے، اپنی باتیں ہی کرنی ہے، اپنی ہی سنانی ہے، اپنا ہی بتانا ہے، زیادہ بولنے والا۔ اور میں اس زیادہ بولنے سے مراد یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ کا بولنا، گالیاں دینا، فحش گوئی کرنا، اگر کوئی ایسا کرتا پھر تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ صرف اللہ کا ذکر کرو، ورنہ کوشش کیا کرو کہ زیادہ خاموش رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ بولنا دل کو سخت کر دیتا، زیادہ بولنے سے دل میں سختی آتی ہے۔ اگر دل رمضان کی وجہ کر نرم پڑ بھی گیا ہو تو رمضان کا پھر بک 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 بک، مستقل باتیں، یعنی فضول کی باتیں، لا حاصل گفتگو، لا یعنی گفتگو۔ سرکار فرماتے ہیں انسان کی اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، یعنی اگر آپ کسی کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے نا تو وہ 4 دفعہ پوچھے گا اور سناؤ کیا حال ہے، اور سب خیریت ہے، ایک ہی سوال کو 4 مرتبہ ریپیٹ کرے گا۔ نہ کرو بات بھائی، ضروری تھوڑی ہے یار کمپنی دے رہا ہوں اس کو، اگر کمپنی نہیں دوں گا تو ناراض ہو جائے گا، بالکل کمپنی دیجئے، لیکن ایسے کام تو نہیں کیجئے جس سے دل سخت ہو جائے۔ خواتین بیٹھی ہیں، ہمیں باضابطہ یہاں اسٹیج سے اعلان کرنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات ہمارے فیصل بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہم نے کہا یار رات کا ٹائم ہے، اور تو جو ناتھا ہمارے ہیں نا ماشاءاللہ کلام پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا یار وہ نعتیں پڑھو جو بالکل سلو پڑھی گئی ہوں تاکہ سرور بھی آئے اور مزہ بھی آئے اور کیف بھی آئے، اور اس طرح سے نعتیں پڑھ۔ جب نعتیں پڑھی تو پتہ لگا کہ اسپیکر کا شور کم ہوا تو کچھ آپس میں گفتگو شنی شروع ہو گئی، باتیں شروع ہو گئی، تو فضول کی باتیں۔ اچھا یہ کپڑا کہاں سے لیا ہے؟ ہاں اچھا مارکیٹ اچھی ہے، اگر وہاں سے لیتے ہیں کبھی لینا ہو تو بتانا، میرے ساتھ چلنا، ٹھیک۔ اچھا ایک دفعہ ہو گیا نا، اس کو مشورہ دے دیا، اچھا پھر بھی اگر ضرورت ہو تو بتانا، کوئی بیمار، کوئی کسی کو کھانسی ہو جائے، اللہ اکبر۔ اچھا امام اور علماء اور صاحبان علم کو اس کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ محبت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں نا، اگر کھانس دیا امام نے بیچارے نے، اس کو کبھی نمازوں میں کھانسی ہو گئی، 10 بندے اس کو علاج بتائیں گے، ٹوٹکے بتائیں گے، یہ کر لو۔ او بھائی وہ غریب خود بھی کر رہا ہوگا،
اگر وہ آپ سے پوچھے یار اگر آپ کے پاس کوئی بلا وجہ میں کیوں آپ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، یا تو آپ کہنے کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ مشورہ دے رہے ہیں، یا آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو بلا وجہ میں کیا ضرورت پڑی ہے؟ پھر ہوٹلوں پہ بیٹھ کے یار آج کل پاکستان اور سناؤ سیاست کا کیا چل رہا ہے، اچھا نہیں ملا نا کچھ تو چاند میں ڈسکشن شروع ہو گئی. کیا ہوا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ یار اس بار چاند نکلوا دیں گے، اچھا نہیں نکلوایا تو اب یار دیکھو چاند نہیں نکلوایا، مطلب یہ کہ تھوڑا سا خیال آ گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو جائز ہیں، اس پہ گناہ نہ بھی ہو، لیکن سرکار کا فرمان میں دوبارہ سنو توجہ کیجئے گا. اور ترمذی شریف کی کتاب الزہد کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2419. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے. سخت دل والا اللہ سے زیادہ دور ہوتا ہے. قرآن کریم میں سورۃ الزمر میں اللہ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ تو اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے. پھر فرمایا کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کا ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں. یہ بالکل وہی بات جو ہوتا ہے کہ آج ہم اتنی بڑی تعداد مسجد میں موجود ہو اور رمضان کے بعد ہم بالکل مسجدوں کو بھول جائیں تو فرمایا یہ دل کی سختی کی علامت ہے. میں وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بس چند باتیں کہ جن کے سبب دل سخت ہو جاتا ہے. اگر رمضان میں بھی کسی نے یہ کام کیے ہوں گے تو پھر میں ظاہر ان کا دل سخت ہوا ہوگا. اور دل کی سختی کے لیے میں نے بتا دیا رونا نہ آئے، دعائیں مانگ رہے ہیں، گناہ یاد آ رہے ہیں، پتہ ہے کتنا گناہ گار بندہ ہوں، اس ستار نے عیوب چھپا بھی رہا پھر بھی رونا نہیں آتا. فرمایا اس کے اسباب میں سے ایک تو فضول گوئی ہے جس کے سبب دل سخت ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ فرمایا کہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے. انسان کے دل کو اللہ نے زبان نہیں دی اور زبان کو اللہ نے دل نہیں دیا، تو جو دل میں کیفیت ہے اس کو زبان بیان کرتا ہے، زبان سے اللہ تعالیٰ بیان کرواتا ہے، بندہ بیان کرتا ہے. تو زبان دل کی ترجمان ہے، بندہ وہی بولے گا جو دل میں ہوگا. تو آپ دیکھ لیجئے کتنا وقت فضول گوئی میں، کتنا وقت لہو و لعب میں، کتنا وقت گالیاں بکنے میں، اور کتنا وقت فضول گوئی میں گزرتا ہے، اور کتنا وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ جن کا وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے گزرتا ہے، اللہ کے حبیب پر درود پڑھتے. آج شب جمعہ ہے، رمضان شریف کا وہ جمعہ جو شب جمعہ کے ساتھ آئے، اور ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کے فرمان کے مطابق آج رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے. تو اس تناظر میں یعنی ویسے تو 5 راتیں ہیں نا، لیکن آج کی رات کو بھی ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ رمضان شریف کی آخری رات، تو ممکن ہے کہ آج بھی شب قدر ہو. تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنا احتساب کریں اور ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ ہماری زبان سے کیا چیزیں نکلتی ہیں، ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے بیٹھے ہیں اور اپنے گناہوں کو سوچ کر اپنی معافی کے اللہ کی بارگاہ سے طلبگار ہیں. تیسری بہت بڑی وجہ دل کے سخت ہونے کی وہ یہ ہے کہ زیادہ ہنسنا، اس کے سبب دل سخت ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے مسکرانا اور ایک ہوتا ہے ہنسنا. مسکرانے اور ہنسنے کا فرق یہ ہے کہ جب بندہ آواز کے ساتھ ہنسے تو اس کو ہنسنا یا قہقہا لگانا کہلاتا ہے، اور اگر کوئی بغیر آواز کے ہنسے اگرچہ اس کے دانت بھی دکھیں اور اس کا منہ بھی کھل جائے اس کے باوجود وہ ہنسنا نہیں کہلاتا، وہ مسکرانا کہلاتا ہے. اور میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں میں نے کبھی محبوب کو قہقہا لگاتے نہیں دیکھا، میرے محبوب ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے. اور سرکار ایسے مسکراتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام ایسے مسکراتے تھے فرمایا حضور کے دندان کے درمیان میں گیپ تھا، خلا تھا. سرکار علیہ السلام مسکرایا کرتے تو نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں جس سے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے. یہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور سرکار کا مقام ہے. تو زیادہ ہنسنا یہ دل کو سخت کر دیتا. قرآن اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں. ہم دیکھ لیں ہمارا کیا معاملہ ہے، کم ہنسنا اور زیادہ رونا یا زیادہ ہنسنا اور کم رونا، یہ ہمارا معمول. تو دل کی سختیوں میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ بندہ زیادہ ہنسے تو اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. اچھا پھر جناب بشر حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں فرمایا جو عادتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں ان میں سے فرمایا کثرت طعام، زیادہ کھانا، کھاتے ہی جانا ہے. ابھی عید کا دن آئے گا نا تو وہ جنہوں نے رمضان میں کم کھایا ہوگا وہ بھی عید میں زیادہ کھائیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید میں زیادہ کھانا یہ ضروری ہے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. 5 دن ہے، 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، جس میں عید کا پہلا دن بھی ہے. عید کے پہلے دن، عید الفطر کے پہلے دن روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں رکھیں گے. منت بھی مانے تو بھی نہیں رکھیں گے. اور اس دن اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا لیکن غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھایا تو یہ اس نے گناہ کیا، مکروہ ہے ایسا کرنا. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اتنا کھا لیا کہ یہاں تک بھر گیا. زیادہ کھانا یہ بھی دل کو سخت کر دیتا ہے. اور معروف کرخی فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانا دل کی سختی کا باعث ہے کہ جن چیزوں سے دل سخت ہو جاتا ہے اس میں زیادہ کھانا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان شریف میں بھی لوگوں کے کھانے کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. افطار میں کھانا، رات میں کھانا، سحری میں کھانا، کھاتے ہی رہنا، حتیٰ کہ آخر ٹائم تک کھانا، بالکل اس وقت تک کھانا کہ جب تک یہاں تک نہ آ جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں شاہ جی یہ بتائیے اگر فجر کی نماز میں کھانا حلق میں آ جائے، میں نے کہا وہ کیسے آتا ہے؟ کہا سحری کی نا پیٹ دبا تو حلق میں آ گیا. میں نے اتنا کھانے کس نے کہا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں چند لقمے جو بندے کی پیٹ کو سیدھا رکھ سکیں وہ بندے کے لیے اس کے زندہ رہنے کو کافی ہے. زیادہ کھانا مباح ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کوئی کھاتا ہے مواخذہ بھی نہیں ہے. لیکن زیادہ کھانے کا وبال یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، دل میں سختی آ جاتی ہے. اور اس کے سبب نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا والے کاموں سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے ضرورت سمر کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو، یعنی میں آپ کو چند باتیں دوبارہ ریپیٹ کر دوں. پہلی بات یہ تھی کہ کم ہنسنا زیادہ رونا، اس سے دل نرم ہوتا ہے. اسی طریقے سے کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس سے دل نرم ہوتا ہے. اور اگر اس کا الٹ کریں، زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ سونا، زیادہ ہنسنا، اس سے دل مردہ ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کی سختی کا علاج ہو جائے اور اس کا دل نرم ہو جائے، تو پھر آئیے میں اس کو 2 نسخے بتا دوں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق. ایک، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل نرم ہوتا ہے. کثرت سے موت کو یاد کرنا. اور وہ کیسے یاد کریں گے؟ جب بندہ تنہائی میں، جیسے وہ امیر حسین فرماتے ہیں نا فکر مدینہ کرنا، وہ تنہائی میں بیٹھ کے بندہ اپنا احتساب کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اعمال کا جائزہ لے. یار گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، کہیں کمی بیشی تو نہیں رہ گئی ہے، آج پورا دن کیا، اللہ اکبر. وہ کچھ باتیں ایسی اچانک سے ذہن میں آ جاتی ہیں نا کہ بندہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں کر پاتا. ابھی اچانک سے ذہن میں آیا میرے، جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں کوڑا لے کر کے بیٹھتے. کہا ہاں کون عمر؟ وہی جو لوگوں کا امیر المومنین بنا ہوا ہے، وہ جس کے دن بھی نیکیوں میں نہیں گزرتے، جس کی راتیں بھی نیکیوں میں نہیں گزرتی، اور پھر یوں کر کے کوڑا اپنے پیروں پہ مارتے. ورنہ تو کیا سمجھ، تو نیک ہے؟ تو کیا سمجھتا تو پرہیزگار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ کا خوف رکھ اور اللہ کی عبادت کر. وہ جو رات بھر رب کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خبرگیری کرتے، وہ جو پورے دن مخلوق کے خیال میں، مخلوق کی خبرگیری میں لگے ہوتے، ان کو دیکھیے تو ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے. تو فرمایا کہ دل کو اگر نرم کرنا چاہتے ہو موت کو یاد کرو، یعنی اپنا احتساب کرو. اس بات بس آ رہی ہے، بس آ رہی ہے، آنے والی اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، دھرا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ جلدی کیجئے، اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے سدا کے لیے راضی ہو جائے، ہمیں وہ اعمال جو رب کو پسندیدہ ہیں، رب کو محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رضا والے اعمال پر ہمیں اور آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ کرے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے دل سخت ہو، اور دل سخت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نرم کر دے۔ اچھا دوسری بات رہ گئی ہے، ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، اور دوسرا فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اچھا قرآن کریم کی تلاوت میں خوبصورتی آپ اس کو آزمائیے گا تو آپ کو خود اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ فرمایا قرآن کی تلاوت روتے ہوئے کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لو، یعنی اپنے اوپر تکلفاً رونا طاری کرو۔ آپ کر کے دیکھیے گا، اللہ کے فضل سے اگر بندہ خلوت میں تکلفاً اپنے آپ پر یہ طاری کرتا ہے نا، اس کو رونا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں یہ آنسو بہے، کہتے ہیں نا بعض لوگ، اللہ محفوظ رکھے، بعض لوگوں کے دماغ میں خون جم گیا، کہتے ہیں جب تک یہ نکلے گا نہیں بندہ ہوش میں نہیں آئے گا، تو ایسی دل سخت ہو گیا، جب تک یہ آنسو بہیں گے نہیں نا یہ سختی دور نہیں ہوگی۔ یہ سختی یا تو آنکھوں سے دور ہوگی یا زبان سے دور ہوگی، یا زبان سے کثرت سے ذکر شروع کر دو، کثرت سے تلاوت قرآن شروع کر دو تو پھر دور ہوگی، یا پھر کثرت سے خوف خدا سے رونا شروع کر دو، اللہ کے خوف سے آنسو بہانا شروع کر دو، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں راستوں سے دل کے سختی کو دور فرما دے گا اور دل نرم پڑ جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے نا تو آپ کا تجربہ بھی سالوں کا ہے اور میرا تجربہ بھی سال ہاں سال کا ہی ہے کہ رمضان کے جانے کے بعد پھر نمازوں کی فکر نہیں رہتی، پھر مسجدوں کی فکر نہیں رہتی، پھر عبادت تقوی غریبوں کا خیال اس کی فکر نہیں رہتی۔ یہ جو رمضان شریف میں ہم پڑوسیوں کا خیال کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ صرف رمضان میں تھوڑی ہے، رمضان کے بعد بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہوں گی جب دل نرم ہوگا، اگر دل سخت ہوگا تو پھر ہمیں ان سب اعمال کی توفیق نہیں ملنے والی۔ اچھا اسی طریقے سے ہم بس اختتام کی طرف بڑھیں۔ ہمارا ایک اور عمل آج کی رات بھی یہ ہونا چاہیے، ویسے تو الحمدللہ کل ہماری مسجد میں عشاء کے فوراً بعد اللہ نے چاہا تو لیلۃ الجائزہ کی محفل ہوگی۔ لیلۃ الجائزہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ رات ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اہل ایمان کو بخش دیتا ہے اور فرشتے راہوں پر راستوں پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شب عید الفطر فرشتے مسجد آنے کے راستوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو مسجد آتا ہے اس کو مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں، اللہ تمہارے روزے قبول کرے۔ اللہ اکبر، اللہ تمہاری اگر فرشتہ نے یہ کہہ دیا اللہ تمہارے روزے قبول کرے تو کمال ہو گیا نا، پھر تو کمال ہو گیا۔ اگر اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے آئے کہ اللہ تمہاری تراویح قبول کرے۔ بعض ہمارے لوگ گلے ملتے ہیں نا عید میں، ان کا اپنا ایک محبت بھرا انداز ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تراویح قبول کرے، اللہ روزہ قبول کرے، اللہ اعتکاف قبول کرے، وہ یہ دعائیہ کلمات دیتے ہوئے گلے ملتے ہیں، ان کا اپنا محبت بھرا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ یوں دعا دیتا ہے اللہ روزے قبول کرے، اللہ عبادت قبول کرے۔ لیلۃ الجائزہ مارکیٹ جانے کی رات نہیں ہے، یہ وہ عظیم رات ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام لینے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فرشتوں کے ذریعے دعائیں دلواتا ہے، جو لیلۃ الجائزہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شب بیداری کرے، رات کا قیام کرے۔ تو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہماری مسجد میں ہمارے مردوں کے لیے بھی اور ہماری بہنوں کے لیے بھی انشاءاللہ لیلۃ الجائزہ کی محفل ہوگی، اور انشاءاللہ اس کا رات 12 بجے اختتام ہو جائے گا۔ پھر آپ گھر جائیں، آرام کریں، کیونکہ اپنی جان کا بھی بندے پر حق ہے، آرام کیجئے، پھر فجر کی نماز میں آ جائیے، بلکہ تہجد میں آ جائیے۔ انشاءاللہ ہماری مسجد میں رب نے چاہا تو 4:30 بجے تہجد کی نماز ہوگی، 5:45 بجے 5:45 پہ 5:45 بجے انشاءاللہ فجر کی نماز، اور اول وقت میں انشاءاللہ عید الفطر 5:45 پہ جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوگی بیان شروع ہو جائے گا، اور بیان کے معنی بعد انشاءاللہ 6:25 پہ نماز عید الفطر ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد گھروں کو جائیے، مبارکباد دیجیے، شیر خورمہ انشاءاللہ مسجد کے دروازوں پہ آپ کو ملے گا۔ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، سبحان اللہ، میرے محبوب کی سنت ہے، جب عید کے دن آؤ تو کچھ کھا کر آؤ، اور جب بقرعید میں آؤ تو جا کے کھاؤ۔ کلیجی سے روزہ افطار نہیں کیا جاتا، یہ تو ہمارے یہاں نا کلیجی، جانور کی کلیجی سے ہی کھائیں گے، اور اس وجہ کر پھڈا ڈال دیتے ہیں اجتماعی قربانی میں۔ مجھے کلیجی نہیں ملی، اماں بھوکی بیٹھی ہے، طبیعت خراب ہو رہی، دوا بھی نہیں کھائی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، سرکار کھا کر آتے عید الفطر میں، اور عید الاضحیٰ میں سرکار جا کر تناول فرماتے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے، حضور علیہ السلام کھجور تناول فرمایا کرتے۔ تو عید کے دن یہ انشاءاللہ ہماری مسجدوں کے گیٹ پہ آپ کو ملے گا،
بولیے نا سبحان اللہ. یعنی گھر میں اہتمام نہ بھی ہو, آپ دیکھیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ. اور یہ مائک پر اور یہ لائیو بولنے کا مقصد یہ ہے, بعض حضرات ہمیں یہ کہتے ہیں تم نے اسٹوڈیو بنا لیا ہے. اسٹوڈیو نہیں, یہ پیغام ہے. ہر مسجد میں ایسا ہو, یہ پیغام ہے. مسجد والوں کو چاہیے کہ بخاری مسجد جو کام کر رہی ہے, یہ بخاری مسجد کا کام نہیں کر رہی ہے, یہ مساجد کا کام کر رہی ہے. پیغام ہے کہ ہم یہ کام کریں, لوگ آئیں, یہی تناول فرمائیں. کیونکہ ظاہر اب جو تہجد میں آ جائے, اب جو فجر کی نماز میں آ جائے, وہ کیسے کھا کے آئے گا؟ تو فرمایا کہ اس کو یہیں رکھ دیا ہے, وہ آئے تناول کرے اور اندر آ جائے, اور پھر نماز عید پڑھ کر کے گلے مل کے معانقہ کر کے جائیے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. میں یہ کہہ رہا تھا, جس پر میں بعد اختتام کر رہا تھا, وہ یہ کہ شب عید الفطر میں روحیں اپنے گھروں پر ثواب لینے کے لیے آتی. جیسے شب برات میں آتی ہے نا, ہم تو کہتے ہیں شب برات مردوں کی عید. وہ ہم نے کہا زندوں کو پٹاخے پھاڑنے میں لگا دیا تو مردوں کی عید بنا دیا. اور پھر عید الفطر میں بھی ہم نے مردوں کی عید بنا دیں گے, نہیں, ہم خود شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں. عید الفطر میں بھی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں, یہ حدیثوں سے ثابت ہے. ان کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کیجیے, ان کے لیے ذکر و درود کی کچھ ایسا عمل کیجیے جو ان کو پیش کیا جا سکے. جنہوں نے قرآن ختم کیا وہ پیش کر دیں, آ کے محفل میں شرکت کر کے نیت کر اس کا ثواب ان کی روح کو, تو انشاءاللہ ان کو اس کا ثواب مل جائے گا. چلتے چلتے بس آخری بات میں کہوں کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, آپ میری اس بات کا جواب دیجیے گا. گہری بات ہے اور اہم بات ہے, اس پلیٹ فارم سے کرنا ضروری ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے 27 دسمبر کو پورا پاکستان بند کر دیا جائے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو قبر میں اس سے خوشی ہوگی؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے 4 اپریل کو پورا پاکستان بند کر دیا جائے, قبر میں فائدہ پہنچے گا؟ اسی طریقے سے الطاف حسین صاحب ہو گئے, عمران خان صاحب ہو گئے, نواز شریف صاحب ہو گئے, اپنے والد کے لیے, کسی اور کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے انہوں نے کوئی ایسا کام, عام تعطیل, 2 منٹ کی خاموشی, اس طرح کوئی کام کر دیا, فائدہ پہنچے گا؟ یقیناً نہیں پہنچے گا. یہی سوچ ہم اپنے لوگوں کو, مذہبی لوگوں کو مذہبی انداز میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو آراس اور یوم ولادت یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, مقصد اللہ والے کی فکر ہے. وہ پچھلے دنوں میرا ایک کلپ وائرل ہوا, اس کو کاٹ کر کے خاص امیر اہل سنت کے تناظر میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں شاید پیر خانے کا مخالف, امیر اہل سنت کا مخالف یا دعوت اسلامی کا مخالف ہوں. میری جو سوچ ہے وہ پیر صاحب والی سوچ ہے کہ ہم نے بڑا کام کرنا ہے. ہم نے ایک دن یوم ولادت یا ایک دن یوم عرس, چاہے وہ قبلہ امیر المجاہدین ہو, چاہے وہ قبلہ تاج الشریعہ ہو, چاہے وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہو, چاہے وہ مرد مومن مرد حق قبلہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب ہو, یا کوئی بھی ہو, ہم نے ایک دن ان کی فکر کو زندہ کر کے باقی دنوں میں فراموش نہیں کرنا. فکر یہ ہے, پیغام یہ ہے, نظریہ یہ ہے کہ دنیا دار لوگ بھی اگر اپنے ماں باپ کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے پورا دن ملک بند کر دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, جب تک کہ وہ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کا اہتمام نہ کریں. اور جو دیندار لوگ ہیں, ظاہر عرس میں اور یوم ولادت میں ایصال ثواب تو ہوگا, لیکن اس سے آگے بڑھ کر جس مقصد کے لیے ولی نے قربانی پیش کی ہے, اس مقصد کا تقاضا یہ ہے نا کہ عرس پر لاکھوں خرچ کرنے کے بجائے پورا سال ان کی فکر کو پروان چڑھایا جائے, مسجدوں کو آباد کیا جائے, دین کا کام کیا جائے. جس امیر علیہ سنت نے اتنی صعوبتوں کے بعد اتنی بڑی تحریک کھڑی کی, ان کی تحریک کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی پوری چیزوں کو اور ان کی تمام محنتوں کو ایک دن میں محدود نہ کر دیا جائے, بلکہ پورا سال ان کی فکر کو لے کے چلا جائے اور دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھا جائے. یہی میری فکر ہے, اور مجھے اس فکر کا جو الحمدللہ جذبہ ہے وہ اسی پیر خانے سے اور اسی ماحول سے ملا ہے, جس وجہ کر جب بندہ بات کرتا ہے تو اپنے گھر سے بات شروع کرتا ہے تاکہ لوگوں پر اثر انداز ہو. اور اس بات کا مقصد یہی تھا کہ نہ میں کسی پیر خانے کے خلاف نہ کسی پیر صاحب کے خلاف, بلکہ جو صاحب شریعت پیر ہیں, سر آنکھوں کے یقیناً سر کے تاج ہیں, اور میں تو خود امیر علیہ سنت کا مرید ہوں اور طاری ہوں الحمدللہ. میری فکر یہ ہے ایک دن 26ویں منا کر پورا سال امیر سنت کی فکر کو نظر انداز کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے, بلکہ پورا سال امیر سنت کی فکر کو لے کر چلا جائے. اور ہم نے آہستہ آہستہ بزرگوں کی فکروں کو یوم ولادت اور یوم عرس پر محدود کر دیا بس. تو اس سے نہ فائدہ ہونے والا ہے, بلکہ آگے آنے والی جنریشن سمجھے گی کہ بس یہی پیر صاحب کی محبت ہے اور یہی منانے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے تقاضا ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی اس بات کی تائید قبلہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب سے ملی. ان کے ایک مرید سے کل میری ملاقات ہوئی, وہ فرمانے لگے شاہ جی آپ نے خوبصورت بات کہی ہے, پیر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے. میں نے کہا کیا؟ فرمایا ایک بار قبلہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کا یوم ولادت آیا تو ہم نے ان کو مبارکباد پیش کی, تو اور ہم نے ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہا, تو شاہ صاحب بڑے ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میری اوقات ہے, میری حیثیت ہے کہ میرا دن منایا جائے؟ فرمایا شان صرف انہی کی ہے جن کا میلاد منایا جاتا ہے.
شان صرف انہی کی ہے جن کا دن منایا جاتا ہے. میں پھر کہوں یوم ولادت کے خلاف نہیں, لیکن جو قبلہ سید شاہ اور ابو القادری صاحب کی فکر تھی نا, اللہ کرے یہی فکر ہماری بن جائے کہ ہماری شان نہیں ہے. مبارکباد دیجئے, بالکل دیجئے, اصل مقصد ہے دین کا کام کرنا, اصل مقصد ہے دین کا پرچار کرنا. نہیں تو جا کے بغیر اس کے کہ آپ باتیں بنائیں, پیر صاحب سے پوچھ لیجئے کہ آپ کا مرید کہتا ہے ایک دن یوم ولادت نہیں مناؤ, پورا سال کام کرو. اگر کوئی کرتا ہے میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں, کوئی نہیں کرتا تو ایک دن میں محدود نہیں کیجئے, آگے بڑھیے اور دین کا کام کیجئے. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, حقیقی سمجھ عطا فرمائے. اللہ کرے ہم جو باتیں کہتے ہیں اس کو ذاتی اناد نہ سمجھا جائے, اس کو کسی کی ذاتی سوچ نہ سمجھا جائے, بلکہ اس کو دین کے وسیع مفاد میں کام سمجھا جائے. اللہ پاک ہمیں اس دین کے لیے قبول فرمائے. بولیے آمین. آج بڑی رات ہے, دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اللہ پاک ہمیں دین کے لیے قبول فرمائے, دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارا مقدر فرمائے. ہماری بخاری مسجد انتظامیہ نے, ہمارے خادمین نے, ہمارے دیگر احباب نے بڑا تعاون کیا. اللہ ان کو بہترین جزا دے, اللہ ان کی قبروں کو روشن کرے, اللہ ان کی دنیا کو منور کرے, اللہ ان کی دنیا اور آخرت پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. ایک وظیفہ جس کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات میں یہ وظیفہ 3 بار پڑھے گا, گویا کہ اس نے شب قدر کو پا لیا. آپ نے آہستہ بولا, اگر نہیں بولا تو سوچ لیجئے بالکل 24 گھنٹے بھی نہیں گزریں گے تو ایک بار سبحان اللہ بولنا, ایک بار سبحان اللہ بولنا ہی رہ جائے گا. ہاں, اور ابھی جتنا کرنا ہے کر لیجئے, کیونکہ ابھی جو کہیں گے ایک بار سبحان اللہ 1000 بار سبحان اللہ. ابھی بھی آپ شاید سوچ رہے ہیں کہ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے. ویسے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود سے یہ کریں تاکہ یہ برکتیں ملیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں رہ کر کے نیکیاں کمائیں. نہ دنیا کمانا ہے, نہ جاہ و حشمت ہے, نہ مال و دولت کی سوچ ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کی سوچ ہے. تو اس وظیفے کے بارے میں آتا ہے سرکار کی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے اس کو رات میں پڑھا تو گویا کہ اس نے شب قدر کو پا لیا. آئیے میں پڑھتا ہوں, آپ بھی ساتھ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الحمدللہ یہ ساری برکتیں ہیں. کل فجر کے بعد بھی ہماری درس قرآن کی آخری نشست ہے, شرکت کیجئے. کل جمعۃ المبارک کے بعد انشاءاللہ الوداع رمضان شریف بھی پڑھا جائے گا. کل رات لیلۃ الجائزہ کی محفل بھی ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے محبوب آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی ہم منائیں گے انشاءاللہ. اور کل جو یوم ولادت ہوگا اس کا رنگ بڑا نرالا ہوگا, عیسوی اعتبار سے منانے جا رہے ہیں, اور جھنڈے کے ساتھ انشاءاللہ حضور کا یوم ولادت منائیں گے, اور بتائیں گے کہ یہ وہ یوم ولادت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, جس دن اللہ نے ہم پر اتنا بڑا کرم کیا جتنا بڑا کرم کائنات میں کسی پر بھی نہیں ہوا. اللہ نے ہم پر کرم کیا. اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی اس عظیم نعمت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ.